अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए हमसे मोहब्बत के एपिसोड 45 लेकर हाजिर हुए हैं। सब अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, लाइक शेयर कमेंट करेंगे और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। 350 लाइक और 130 कमेंट डन करें। आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एक लाइक पर यूट्यूब 10 लोगों को रिकमेंड करता है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए एक लाइक और एक कमेंट कितना मायने रखता है। प्लीज़ सब लाइक और कमेंट करेंगे। चलने पड़ता है नावल की जानिब। बख्तान बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में जकड़े सुर्ख आंखों से बज़ाहिर तो नीचे बिछे तबीज़ कालीन को देख रहा था, लेकिन इसकी नज़र में अनस को इस लड़की का फ़ोटो घूम रहा था। इस वक्त इसका गुस्से से बुरा हाल था। इतना कि अगर इस वक्त अनस इसके सामने होता तो शायद वो इसे जान से भी मार देता। इसकी बहन की ज़िंदगी का सवाल था। वो कैसे इसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करने का सोच सकता था। बख्त खान का गुस्सा देखते हुए जनान को अपनी हालत गैर होती महसूस हो रही थी। या अल्लाह, हमने खान को बताकर सही भी किया है या नहीं। वो अपनी मखरूती उंगलियों को आपस में मरोड़ती हुई सोच रही थी। अगर इन्होंने इतने गुस्से से काम लिया तो मामला बिगड़ सकता है। हमको इनको समझाना पड़ेगा। अनस ने इसने सोचा और अपने खौफ से कपकपाते वजूद को संभालती वो उठी और छोटे छोटे कदम लेकर इसके सामने आकर खड़ी हो गई। बख्त खान ने सुर्ख नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा। उफ! इसकी नज़र आंखों की सुर्खी देखकर जनान का दिल हिल गया। इसका दिल किया कि पलट कर इससे दूर चली जाए, लेकिन इस वक्त इसे हिम्मत से काम लेना था। खान, इतना गुस्सा मत करो, थोड़ा रिलैक्स रहो। जनान ने अपना कपकपाता हाथ इसके मजबूत शाने पर रखते हुए कहा। बख्त खान ने कोई जवाब नहीं दिया। हमको लगता है तुमको इस तरह से अनस लाला को नहीं बुलाना चाहिए था। अगर इसको शक हो गया तो कहीं वो पहले से ही सब कुछ प्लान न कर ले, कुछ ऐसा जिससे हम झूठे साबित हो जाएं। तुमको पहले छानबीन कर लेना चाहिए था, या फिर इसी लड़की से वो आगे कुछ कहती कि बख्त खान ने इसे घूर कर देखा और इसकी घूरी ऐसी थी कि जनान को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई। इसने एकदम बख्त खान के शाने से अपना हाथ हटाया और 2 कदम पीछे होकर खड़ी हो गई। इसे लग रहा था जैसे बख्त खान अपनी आंखों से इसे भस्म कर देगा। तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, अपनी जगह से उठते हुए बख्त खान ने पूछा। नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। जनान ने इसके गुस्से से खौफज़दा होते हुए कहा। इस वक्त जनान को वो बख्त खान नहीं लग रहा था जो कुछ देर पहले था, बल्कि इस वक्त जो बख्त खान इसके सामने था, इसको देखकर तो इसकी रूह फना हो रही थी। इससे खौफज़दा होती वो दोबारा सोफे पर जाकर बैठ गई। वहाँ क्यों बैठी हो? इसने पूछा, लहजे में रोब था। तो कहाँ बैठे? वो थूक निकलते हुए खौफज़दा अंदाज में बोली। अपनी जगह आकर सो जाओ। बख्त खान ने कहा। हमको नींद नहीं आएगा, इसने जवाब दिया। तुम्हें सुनाई दिया मैंने क्या कहा? इसने जवाब के बदले बख्त खान
اس کے جواب کے بدلے بخت خان نے سوال کیا تو جناح نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر سن لیا ہے تو وہ کرو جو میں نے کہا ہے، اس نے حکمیہ انداز میں کہا تو جناح جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس سے گزرتی بیڈ پر آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ بخت خان اسی طرح بیٹھا تھا۔ تم بھی لیٹ جاؤ خان، جناح نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ نہیں، مجھے نیند نہیں آئے گی، بخت خان نے بھاری گمبھیر آواز میں کہا۔ نیند تو ہم کو بھی نہیں آئے گا، وہ آہستہ سے بولی، پھر بھی لیٹی رہو۔ اس کے انداز میں، اس کے لہجے میں ذرا بھی لچک نہیں تھی، وہی روبدار، وہی ڈرانے والا لہجہ اور انداز۔ ناچار وہ لیٹی رہی۔ بخت خان اٹھ کر دان میں چلا گیا اور اپنے کرتے کی جیب سے سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبایا اور سلگا کر وہیں ٹہلنے لگا۔ ایک کے بعد ایک اس نے سگریٹ پیتے ہوئے سگریٹ کا سارا پیکٹ پھونک دیا۔ جناح خاموشی سے لیٹی ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل جل رہا تھا، لیکن فی الحال کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ بخت خان کے انداز میں بے چینی اور اضطراب بھی تھی۔ وہ سگریٹ پیتے ہوئے کبھی اپنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا تو کبھی اپنی بیئرڈ کو مسلنے لگتا تو کبھی اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر اسے دباتا۔ اس کے ایک ایک انداز سے بے چینی جھلک رہی تھی۔ جناح یوں ہی لیٹی اسے ایک ٹک دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس وقت وہ اپنی بہن کے لیے پریشان ہے۔ سوچتے ہوئے اس کے ذہن میں یسریٰ کی باتیں گونجنے لگیں۔ اس کا دل انس سے رشتے پر راضی نہیں تھا، وہ خوش نہیں تھی۔ وہ خوش کیسے ہوتی جب سامنے والا ہی جھوٹ اور فریب پر رشتہ جوڑ رہا تھا؟ اس نے دل میں سوچا اور اللہ سے اس کے بھلے کے لیے دعا کرنے لگی۔ بخت خان پوری رات یوں ہی کبھی دان میں تو کبھی کمرے میں ٹہلتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس نے آرام نہیں کیا تھا۔ جناح بھی پوری رات جاگتی رہی۔ وہ بات الگ تھی کہ بخت خان کے خوف سے وہ بستر سے اٹھی نہیں تھی۔ کیا ہوا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے سرخ آنکھیں اور سودا ہوا چہرہ دیکھ کر زر بی بی نے پوچھا۔ جی، اس نے قہوہ پیتے ہوئے ایک لفظی جواب دیا۔ تو بیٹا، تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں اور تمہارا چہرہ بھی اترا ہوا ہے؟ انہوں نے پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں مورے، بخت خان نے کہا۔ انداز بے حد سرد تھا۔ سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کے سرد انداز پر سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ زر بی بی نے اس پر سے نظر ہٹا کر جناح کو دیکھا۔ اس کی سبز آنکھیں میں سرخی میل ہو رہی تھی۔ وہ بوٹے بھی ہلکے سے سوجے ہوئے تھے۔ اسے اس طرح دیکھ کر نہ جانے کیوں ان کے دل کو کمینی سی خوشی ہوئی۔ وہ اس کو خوش نہیں دیکھنا چاہتی تھیں، کسی طور نہیں دیکھنا چاہتی تھیں۔ انہیں لگا شاید دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے دونوں کی یہ حالت ہے۔ جناح کی حالت پر تو وہ خوش تھیں، لیکن بخت خان کو دیکھ کر انہیں کچھ افسوس ہوا۔ بیٹا، تم نے انس کو ارجنٹ کیوں بلایا؟ حبیبہ بیگم کے اشارے کرنے پر مظہر صاحب نے بخت خان سے پوچھا۔ اس نے ایک دم مظہر صاحب کی جانب دیکھا۔ رات 11 بجے کے قریب اس کا فون آیا تھا کہ تمہارا فون آیا ہے، تم اسے ارجنٹ بلا رہے ہو، کچھ کام ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ کے پوچھنے پر بخت خان نے بڑی گہری نظروں سے ان کے چہرے کا جائزہ لیا۔
جی کوئی ضروری کام ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، کیا کام ہے؟ حبیبہ بیگم نے پوچھا۔ ان کے لہجے میں ایک ڈر تھا جس سے بخت خان ایک دم بھاپ گیا۔ تھوڑی دیر میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ویسے کب تک پہنچ رہا ہے وہ؟ بخت خان نے پوچھا۔ صبح 6 بجے کی فلائٹ تھی، انہوں نے جواب دیا۔ مطلب تھوڑی دیر میں پہنچ جائے گا۔ کہتے ہوئے اس نے گہرا سانس لیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لیا۔ آج بخت خان کے انداز کچھ الگ تھے۔ ہاں تھوڑی دیر میں پہنچنے والا ہے، مظہر صاحب نے جواب دیا۔ لیکن بیٹا تم نے اسے بلایا کیوں ہے یہ تو بتاؤ۔ اب کی بار منیر صاحب بولے۔ میں کہہ تو رہا ہوں چاچو، تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا، بس اس کے آنے کا انتظار کریں، کہہ کر وہ اٹھا ڈائننگ ہال سے نکل کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے ایک بار بھی یسریٰ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ خود میں اس کی طرف دیکھنے کی ہمت ہی نہیں پا رہا تھا۔ جب یسریٰ نے اس سے کہا تھا کہ اس کا دل اس رشتے پر راضی نہیں ہے، تب وہی تھا جس نے اسے سمجھایا اور اپنے بھائی کے سمجھانے پر وہ خاموش ہو گئی۔ بیٹیاں یوں ہی خاموش ہو جاتی ہیں اپنے بھائی اپنے باپ کی عزت کے لیے، ان کے مان کے لیے۔ اپنے کمرے میں جاتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا۔ کچھ لمحے بعد جنان بھی اٹھی اور اس کے پیچھے پیچھے ڈائننگ ہال سے نکل گئی۔ آپ کو کچھ پتہ ہے بھابی جان کہ بخت نے انس کو کیوں بلایا ہے؟ حبیبہ بیگم نے ان سے پوچھا۔ نہیں مجھے نہیں پتا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ بخت نے انس کو بلایا ہے، یہ بھی مجھے ابھی پتہ چلا ہے، زر بی بی نے کہا۔ اللہ خیر کرے، کہیں ایسا تو نہیں کہ بخت کو انس اور رمشا کے بارے میں پتہ چل گیا ہو۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہمارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا، حبیبہ بیگم نے سوچا۔ انہیں اور انا کو انس اور رمشا کے ریلیشن شپ کے بارے میں پتہ تھا۔ انہوں نے سوچتے ہوئے انا کو دیکھا، انا بھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ دونوں نے ہی آنکھوں میں بات کی، پھر انا نے کندھے اچکا دیے۔ وہ سب گھر والے اس وقت ہال میں بیٹھے انس کا انتظار کر رہے تھے۔ قریب آدھے گھنٹے بعد انس گھر پہنچا۔ اسے دیکھ کر حبیبہ بیگم اور مظہر صاحب نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ صاحب کا سامان ان کے کمرے میں لے کر جاؤ اور صاحب کے لیے ناشتہ بناؤ، انہوں نے ایک ملازمہ کو حکم دیا۔ نہیں مجھے ناشتہ نہیں کرنا، میں فلائٹ میں کر چکا ہوں، انس نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ ٹھیک ہے تو تم سامان کمرے میں رکھاؤ، انہوں نے کہا اور انس کا ہاتھ تھام کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ بخت کہاں ہے؟ انس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں یہاں ہوں، اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ اسے بخت خان کی بھاری گمبھیر آواز سنائی دی۔ اس نے ایک دم پلٹ کر دیکھا۔ بخت خان سب سے اوپر والی سیڑھی پر کھڑا تھا۔ اس سے کچھ دوری پر جنان کھڑی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت آنے والے وقت کا سوچ کر اڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنی مخروطی انگلیاں چٹکھاتی کبھی بخت کو تو کبھی سب کو دیکھ رہی تھی۔ بخت خان نے اسے دیکھا اور پھر دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترنے لگا۔ اس کے بوٹوں کی دھمک خاموش محل میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ سیڑھیاں اتر کر وہ شاہانہ چال چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ جنان لڑکھڑاتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر آخری
سیڑھی پر ریلنگ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ کیسے ہو؟ بخت خان نے سرد و سپاٹ انداز میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، اس کے انداز سے گھبراتے ہوئے انس نے کہا۔ اچھی بات ہے، کہہ کر وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بائیں پیر پر دائیں پیر رکھ کر اپنے دونوں ہاتھ صوفے کے ہاتھوں پر جما کر بیٹھ گیا۔ انداز شاہانہ تھا۔ جب وہ گیا تھا اس نے پولیس کی وردی نہیں پہنی تھی، لیکن اب وہ آیا تو فل یونیفارم میں تھا۔ کیا کام تھا تمہیں جو اتنی ارجنٹ تم نے مجھے آنے کے لیے کہا؟ انس نے پوچھا۔ بخت خان نے بڑی غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر ایک ایک کر کے سب کے چہرے کو دیکھا۔ سب کی آنکھوں میں بھی یہ سوال تھا۔ بخت خان نے گہرا سانس لیا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہوتے ہی اس نے انس سے کہا۔ کیا؟ انس نے ناسمجھی کے انداز میں پوچھا۔ میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، تم نے سن لیا میں نے کیا کہا ہے۔ انداز سراسر پولیس والا تھا۔ انس سب کو دیکھتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ آؤ میرے ساتھ، کہتے ہوئے بخت خان مڑ گیا۔ لیکن کہاں؟ انس نے پوچھا تو بخت خان نے پلٹ کر اسے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ آج وہ اپنے گھر میں پولیس والا بنا ہوا تھا۔ سب اس کے انداز سے ڈر گئے تھے۔ تمہیں کیا بات کرنی ہے بخت؟ سوال مظہر صاحب نے پوچھا۔ آپ سب کو پتہ چل جائے گا، تھوڑا صبر رکھیں، کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ انس سب کو دیکھتا اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ بخت خان چلتا ہوا اپنے اس کمرے میں آ گیا جہاں پر وہ میٹنگ کیا کرتا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے انس کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے کمرے میں آتے ہی بخت خان نے دروازہ لاک کر لیا۔ انس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، گھبراہٹ چہرے پر عیاں تھی۔ بیٹھو۔ اپنی کرسی پر بیٹھ کر بخت خان نے اسے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انس چلتا ہوا اس کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات تھی جو تم نے مجھے اتنی ارجنٹ بلایا ہے؟ انس نے اپنے لہجے کو مضبوط بنانے کی پرزور کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن اس وقت بخت خان کا جو روپ تھا وہ اس کے لہجے کو لڑکھڑا رہا تھا۔ جاب کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ بخت خان نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر پیروں پہ پیر جمائے ہوئے کہا۔ بڑھیا۔ انس نے ایک لفظی جواب دیا۔ آگے کیا ارادہ ہے؟ بخت خان نے پوچھا۔ مطلب؟ انس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب آگے کیا ارادہ ہے؟ حیدرآباد میں ہی کام کرو گے یا پھر کشمیر میں آ کر نئی نوکری ڈھونڈو گے؟ میں حیدرآباد میں ہی رہوں گا۔ میری جاب بہت اچھی ہے، شاید دوسری جاب مجھے اتنی اچھی نہ ملے۔ انس نے اب کے کچھ سکون سے جواب دیا۔ شادی کا کیا ارادہ ہے؟ اس کے دوسرے سوال پر انس اٹپٹا گیا۔ شادی کر لیں گے، ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے انس نے کہا۔ کس سے کرو گے؟ سوال غیر متوقع تھا۔ اس سوال پر انس کی سٹی پیٹی گم ہوئی تھی۔ کیا؟ وہ گھبرا کر بولا۔ مشکل زبان کا استعمال نہیں کیا ہے میں نے جو تم میرے سوال سے انجان بن رہے ہو۔
बख्त खान इसकी घबराहट, इसके चेहरे की उड़ी रंगत देखते हुए बोला, किससे क्या मतलब है? यूसरा से ही करूँगा। इसने जोर जबरदस्ती की मुस्कुराहट होठों पर सजाकर कहा। अच्छा, बख्त खान मुस्कुराया। अगर तुम यूसरा से शादी करोगे तो फिर इस लड़की का क्या होगा? बख्त खान ने अपने लॉन्ग कोट की इनर पॉकेट से फोटो निकालकर उसके सामने फेंकते हुए कहा। अनस, जो इसकी बात पर ही खौफजदा हो गया था, अब जमीन पर पड़े इन फोटोज को देखकर इसकी आंखें हैरत से फट गईं। रगों में बहता खून एकदम जम गया। कुछ देर वो खाली उस ज़हनी की हालत में इन फोटो को देखता रहा, फिर होश आने के बाद इसकी तरफ देखा। बख्त खान खूंखार नजरों से इसे देख रहा था। बख्त खान के अंदाज को देखकर अनस के गले में गिल्टी भरकर मालूम हुई। आंखें खौफ से फैल गईं। जवाब दो, अगर तुम मिश्रा से शादी करोगे तो फिर इस लड़की का क्या होगा? बख्त खान इसी अंदाज में बैठे हुए पूछ रहा था। लहजे करो पर सख्ती इस कदर थी कि अनस को अपनी हालत गैर मुक़द्दर महसूस हुई। ये क्या है? अनस ने थूक निकलते हुए कहा। ये गालिबन फोटो हैं और इन फोटो में तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। बख्त खान ने जमीन पर पड़े फोटोज को देखते हुए कहा। मुझे नहीं पता ये कौन है। अनस घबरा कर बोला, तुम्हें नहीं पता ये कौन है? बख्त खान ने मसनूई हैरत से पूछा। नहीं, मैं नहीं जानता। अनस ने अपना निचला लब काटते हुए कहा। शायद तुमने फोटो गौर से नहीं देखे। चलो कोई बात नहीं, मैं करीब से दिखा देता हूँ। कहते हुए बख्त खान अपनी कुर्सी से उठा और झुककर एक एक फोटो उठाकर अनस के आंखों के सामने कर दिए। देखो गौर से, हो सकता है अब तुम्हें याद आ जाए ये कौन है। बख्त खान ने कहा तो अनस ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा। बख्त खान के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, लेकिन सख्ती थी, ऐसी सख्ती जिसको देखकर अनस का दिल कांप रहा था। वो ये सोच रहा था कि बख्त खान को इसके और रमशा के बारे में किसने बताया। वो तो आज तक हैदराबाद भी नहीं आया था। फिर कौन था जिसने इसका राज फाश किया? मैं इसे नहीं जानता। वो अपनी कुर्सी से उठकर बोला। रमशा नाम है इस लड़की का, तुम्हारे ऑफिस में काम करती है। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम इसे नहीं जानते? बख्त खान बोला। मैं सच में नहीं जानता ये कौन है। अनस अभी भी अपनी दिफा पर में खड़ा था। बख्त खान मुस्कुराया, फिर इसकी जेब में हाथ डालकर इसका मोबाइल निकाला। पासवर्ड खोलो। फ़ोन इसके सामने करके बख्त खान ने कहा। क्यों? अनस घबरा कर बोला। बख्त खान ने इसकी बात का जवाब दिए बगैर इसका दायां हाथ पकड़ा और फिंगरप्रिंट पर इसका अंगूठा लगाकर फ़ोन ऑन किया और डायलर पर जाकर इस लड़की का नंबर मिला दिया। फ़ोन डायल होते ही स्क्रीन पर स्वीट हार्ट लिखा आने लगा। बख्त खान ने लब भींचकर खूंखार नज़रों से इसे देखा। अनस को लग रहा था जैसे आज इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। फ़ोन उठा लिया गया था। फ़ोन उठाते ही रमशे की आवाज़ दोनों के समातों से टकराई। क्या हो गया है अनस? तुम बिना बताए कश्मीर क्यों चले गए? एवरीथिंग इज़ ऑल राइट? रमशा पूछ रही थी और अनस बख्त खान को देख रहा था, जिसकी आंखों में हर गुजरते लम्हे के साथ वहशत उतर रही थी। अनस, कुछ तो बोलो, सब ठीक है ना?
اب کہ اس کے سماعتوں سے رمشا کی پریشان آواز ٹکرائی۔ بخت خان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کے لیے مسکراہٹ خطرے کا المیہ تھی۔ بخت خان نے بنا کچھ کہے فون کاٹا اور اس کا فون اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ کر سرد نظروں سے اسے دیکھا اور پھر ایک زوردار تماچا اس کے گال پر دے مارا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی ہمیں دھوکہ دینے کی؟ تھپڑ مار کر بخت خان نے ایک دم اس کے گریبان کو پکڑتے ہوئے گھبرا کر پوچھا۔ انس کا گال ابھی تک بخت خان کے تھپڑ سے جھنجھنا رہا تھا۔ اس نے خوفزدہ آنکھوں سے بخت خان کو دیکھا، جس کے چہرے پر جلال اور آنکھوں میں وحشت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ کچھ لمحے بخت خان اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر بخت خان نے اس کو گریبان سے ایسے پکڑا جیسے اگلے ہی لمحے اس کی سانس روک دے گا۔ اس کی گرفت فولاد جیسی سخت تھی۔ انس نے بچنے کی کوشش کی مگر بخت خان کے سامنے اس کی طاقت کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے سے نکلا، سیڑھیوں سے نیچے لایا اور ہال کے عین بیچ لا کر زور سے دھکا دے دیا۔ انس لڑکھڑا کر فرش پر گر گیا۔ ہال میں موجود ہر شخص ساکت ہو گیا۔ فضا میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ سانسوں کی آواز بھی چیخ بن کر سنائی دینے لگی۔ بخت خان کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس کا سینہ غصے سے تیز تیز اٹھ رہا تھا۔ سارے لوگ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ مظہر صاحب اور حبیبہ بیگم ٹہل کر انس کے پاس آتے ہوئے بولے۔ بخت خان نے بے حد نفرت سے اسے دیکھا اور ایک ایک کر کے وہ تصویریں سب کے سامنے اچھال دیں۔ دیکھ لو، سب دیکھ لو اس کی اصلیت۔ اس کی آواز گرجی تھی۔ دیکھ لو اس مرد کی اصلیت۔ فرش پر گری ہوئی تصویر میں انس ایک لڑکی کے ساتھ انتہائی بے باک انداز میں نظر آ رہا تھا، کسی تصویر میں ہاتھ تھامے، کسی میں بے حد قریب۔ زر بی بی نے ان تصویروں کو دیکھ کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ تصویروں کو دیکھ کر ان کے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ بخت خان نے ایک قدم آگے بڑھا کر انس کے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ یہ ہے تمہارا کردار؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اور تم نے میری بہن کو کیا سمجھ رکھا تھا؟ کھلونا، وقت گزاری؟ یا تمہیں لگا تھا اس کا باپ نہیں ہے؟ تم کچھ بھی کرو گے، یاد رکھو اس کا باپ نہیں ہے لیکن اس کا بھائی زندہ ہے، اور میں اپنی بہن کے ساتھ ذرا بھی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا، بلکہ اگر میری بہن کو ذرا بھی تکلیف دینے کی کوشش کی تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کو جہنم حاصل کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاؤں گا۔ بخت خان گرجدار آواز میں بولا۔ سب گھر والے ساکت سے کبھی انس اور کبھی بخت کو دیکھ رہے تھے۔ یسریٰ خاموش تماشائی بنے ایک طرف کھڑی تھی۔ بخت میں انس کی زبان لڑکھڑائی۔ اگلے ہی لمحے بخت خان کا مکہ اس کے منہ پر پڑا۔ انس دوبارہ زمین پر جا گرا، ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ چپ، بالکل چپ، ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکالا تو گدی سے زبان کھینچ لوں گا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی ہمیں دھوکہ دینے کی، ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیلنے کی؟ اگر تو اس لڑکی میں انٹرسٹڈ تھا
تو تو نے میری بہن سے انگیجمنٹ کیوں کی؟ میری بہن کی زندگی برباد کرنے کے لیے؟ بول۔ بخت خان کی دہاڑ پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ خوف کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک لفظ ادا نہیں ہوا۔ اسے خاموش دیکھ کر بخت خان جھک کر اس کے برابر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا، مگر اس کی آنکھوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اگر تم کسی اور سے محبت کرتے تھے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے رہا تھا۔ سارے گھر والے آنکھیں کھولے اور منہ بند کیے انہیں دیکھ رہے تھے۔ آذر صاحب اور زمدہ بیگم بھی اپنے کمرے سے نکل آئے تھے۔ ان کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے شور ان کے کمرے تک پہنچا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے آتے ہی گرجدار آواز میں پوچھا۔ سب نے ان کی طرف دیکھا۔ بابا دیکھیں، یہ بخت میرے بیٹے کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ کیسے میرے بیٹے کو ٹارچر کر رہا ہے؟ حبیبہ بیگم روتے ہوئے ان کے پاس آ کر بولی، بخت یہ کیا ہو رہا ہے؟ آذر صاحب نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ بخت نے ان کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ اس کی ایک نظر ابھی بھی انس پر ہی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ اگر تم کسی اور سے محبت کرتے تھے تو میری معصوم بہن سے انگیجمنٹ کیوں کی؟ بخت خان نے آذر صاحب کی بات کو انسونا کرتے ہوئے انس کا گریبان پھر سے پکڑا اور جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ انس کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں اس کے معاملے میں کنفیوز تھا، انس نے ڈر کر کہا۔ یہ سنتے ہی بخت خان کا صبر ٹوٹ گیا۔ کنفیوز؟ وہ قہقہہ لگا کر ہنسا، مگر وہ ہنسی خوف ناک تھی۔ تم دو لڑکیوں کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے تھے اور تم کہہ رہے ہو تم کنفیوز تھے؟ زمین سے اٹھتے ہوئے بخت خان نے کہا اور ساتھ ہی ساتھ اسے بھی اٹھا لیا۔ یاد رکھو، بخت خان کی آواز دھیمی مگر زہریلی تھی، میری بہن کی زندگی سے کھیلنے کی قیمت تم اپنی پوری زندگی سے ادا کرو گے۔ ہال میں موجود کوئی بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ بخت خان اس وقت صرف ایک بھائی نہیں تھا، وہ ایک طوفان تھا جو اپنی بہن کی زندگی خراب کرنے والے شخص کو زندگی کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ آذر صاحب اب چلا کر بولے۔ اس سے پوچھے دادو، اس نے کیا سوچ کر میری بہن سے انگیجمنٹ کی جبکہ کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ تھا؟ یہ میری بہن کی زندگی برباد کرنا چاہتا تھا۔ بخت خان ان کے پاس آ کر بولا، مجھے پوری بات بتاؤ، آذر صاحب نے کہا۔ تو بخت خان انہیں ثبوت کے ساتھ سب کچھ بتاتے چلا گیا۔ وہ فوٹوز دیکھ کر آذر صاحب نے ایک دم اپنی نظریں ہٹا لی۔ زمدہ بیگم بھی یہ سب سن کر حیران تھی۔ گھر میں سب حیران پریشان تھے، جبکہ حبیبہ بیگم اور انا یہی سوچ رہے تھے کہ بخت کو یہ سب پتہ کیسے چلا۔ میں ابھی اور اسی وقت اپنی بہن کا رشتہ اس آدمی سے توڑتا ہوں، یہ آدمی میری بہن کے لائق نہیں ہے، بخت خان نے حتمی انداز میں کہا۔ اس کے رشتہ ختم کرنے کی بات پر حبیبہ بیگم ایک دم شاک ہو گئی۔ انہیں کروڑوں کی جائیداد اپنے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بخت، ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں؟ بیٹا تم اتنا غصہ مت کرو، اگر اس نے غلطی کی ہے تو ہم اس کو سزا دیں گے، لیکن یہ رشتہ ختم مت کرو۔
इन्होंने बख्त खान के पास आकर इसको बाजुओं से थाम कर कहा। इनकी इतनी चालाकी पर अना और अनस ने एकदम इनकी तरफ देखा। इसको सज़ा तो मिलेगी, लेकिन मैं अपनी बहन का रिश्ता अब अनस से नहीं करूँगा, किसी कीमत पर नहीं करूँगा। अरे, जो लड़का किसी और से मोहब्बत करता हो, किसी और में इंटरेस्टेड हो, वो मेरी बहन को क्या मोहब्बत देगा, मेरी बहन को क्या खुश रखेगा। मुझे मेरी बहन की खुशियाँ दुनिया में हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है, और ये मेरी बहन की उनको खुश नहीं रखेगा, इसीलिए मैं रिश्ता तोड़ रहा हूँ। बख्त खान ने कहा, पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें ये सब कुछ पता कैसे चला? हम तो आज तक अनजान थे, तुम्हें किसने बताया? इन्होंने कहा। वो कितनी चालाकी से गेम पलट रही थी, लेकिन बख्त खान इनके गेम में नहीं आने वाला था। बख्त खान ने तंजिया नज़रों से इनकी तरफ देखा और फिर इनके सामने से हटकर युसरा के पास आकर खड़ा हो गया। तुम्हारा दिल राज़ी नहीं था इस रिश्ते पर, लेकिन सिर्फ मेरे कहने पर तुम खामोश हो गई थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं अच्छा भाई नहीं बन पाया। बख्त खान युसरा के दोनों हाथ थाम कर बोला, नहीं लाला, प्लीज़ ऐसा मत कहीं। आप दुनिया के सबसे अच्छे लाला हैं, कोई भी आपके जैसा नहीं है। युसरा एकदम इसके सीने से लगकर बोली। इस वक्त वो खुद को फूलों से भी हल्का महसूस कर रही थी। एक बोझ अनस से एंगेजमेंट के बाद जो इसके वजूद पर तारी था, वो जैसे एकदम उतर गया। अजहर बीबी चुपचाप खड़ी एक एक का मुंह देख रही थी, आंखों से आंसू रवां थे। जनान सीढ़ियों की रेलिंग पकड़े इन्हें ही देख रही थी। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? आज़र साहब ने पूछा। इनकी आवाज़ पर बख्त खान ने पलटकर इसकी तरफ देखा और फिर इनकी तरफ चल दिया। इनके पास जाते हुए उसने जनान को देखा, जिसकी आंखों में खौफ उतरा हुआ था। मुझे ये सब कुछ जनान ने बताया था, ये सारे फोटोज, ये इस लड़की का नंबर, सब कुछ मुझे जनान ने दिया है। बख्त खान ने बताया तो सब ने एकदम जनान की तरफ देखा। कुछ लोगों की आंखों में हैरत थी तो हबीबा बेगम, अना और अनस की आंखों में नफरत थी। जनान ने, समता बेगम ने हैरत से पूछा। जी जनान ने, कल रात ही जनान ने मुझे अनस की सच्चाई बताई थी, और कल रात ही मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सच का पता लगा कर रहूँगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए ही मैंने अनस को फ़ोन किया और इसे यहाँ आने के लिए कहा। मैं इसे सोचने समझने का भी मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने ये किया। और देखें, सच्चाई आप सबके सामने है। बख्त खान ने कहा। जनान को ये सब कुछ कैसे पता चला? अना ने दांत किचकिचाकर नफरत से पूछा। इसके सवाल पर बख्त खान ने अना की तरफ देखा। इसे कैसे पता चला ये छोड़ो, इम्पोर्टेंट ये है कि जो कुछ इसे पता है वो सच है। बख्त खान ने एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा। तुम इस लड़की की बातों में आ गए हो। इस लड़की ने तुमसे जो कहा तुमने मान लिया। तुमने इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, हो सकता है तस्वीरें फेक हो, इस लड़की में और अनस में ऐसा कोई ताल्लुक ना हो सकता है ये दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हो। जिसे ये औरत गलत तरीके से पेश कर रही हो, इसका ताल्लुक हमारे दुश्मन खानदान से है। हो सकता है ये हमसे दुश्मनी निकाल रही हो। अना ने नफरत से जनान को देखते हुए कहा। जनान इसके इल्जाम पर नम आंखों से इसे देखने लगी।
یہ عورت میری بیوی ہے، میری بیوی کے لیے زبان سنبھال کر بات کرو۔ اگر اپنی زبان سے میری بیوی کے لیے ایک لفظ اور نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بخت خان انا کے پاس آ کر کھرراتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں کی وحشت دیکھ کر انا ایک دم مظہر صاحب کے بازوؤں سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی سچائی سامنے آئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کسی کی چال ہے۔ وہ دھاڑ کر بولا۔ اوکے، داڑ لکھا گیا، دھاڑ کر بولا۔ اگر یہ چاہ رہی ہے تو پھر بتاؤ۔ اگر یہ چال نہیں ہے تو پھر بتاؤ۔ اوکے، چال نہیں، اوکے چال نہیں تو پھر بتاؤ تمہاری بیوی کو سب کیسے پتہ چلا؟ اس کے پاس یہ فوٹوز کیسے آئیں؟ اس لڑکی کا نمبر کیسے آیا؟ حبیبہ بیگم غصے اور طیش کے عالم میں بولی۔ ہمارے بوئی نے ہم کو یہ ثبوت دیا تھا کیونکہ وہ خان کی بہن کو بچانا چاہتا تھا، جنان مضبوط لہجے میں بولی۔ اس کے پاس یہ ثبوت کہاں سے آئے؟ وہ آگے بڑھ کر اس کے سامنے آ کر بولی۔ یہ ہم کو نہیں پتا، اس نے جواب دیا۔ واہ واہ، تمہیں کچھ پتا نہیں؟ تمہارے بھائی نے ایک ثبوت تمہیں لا کر دے دیا اور تم نے وہ بخت کو لا کر دے دیا، بنا کوئی سچ جانے، بنا تفتیش کیے میرے بیٹے پر الزام لگا دیا۔ وہ گھبرا کر بولی۔ یہ الزام نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ دنیا میں کون ہوگا جو اپنے کلی کا نام سویٹ ہارٹ کے نام سے سیو کرے گا؟ بخت خان اس بات کو کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب بات حد سے آگے بڑھ گئی تھی۔ سویٹ ہارٹ لفظ پر آذر صاحب نے پہلو بدلا تھا، جبکہ حبیبہ بیگم نظریں چرانے لگیں۔ اپنی بات کرتے ہوئے وہ یہ بھول رہی تھی کہ سامنے بخت خان تھا، جس نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ کچھ لمحے ماحول میں خاموشی رہی۔ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ کچھ دیر بعد آذر صاحب انس کے سامنے آ کر بولے۔ دادو، یہ سب کچھ سچ ہے یا جھوٹ؟ اس لڑکی کو جانتے ہو یا نہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ لہجہ اور انداز رعبدار تھا۔ انس نے نظریں چرا لیں۔ اس کا نظر چرانا اس بات کی تصدیق کر گیا کہ بخت خان جو کہہ رہا ہے وہ سب کچھ سچ ہے۔ انہوں نے غصے سے پھولتی سانسوں کے درمیان اسے دیکھا، پھر ایک تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ ان کے تھپڑ مارنے پر ہال میں موجود سبھی لوگوں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ اگر تمہیں اس لڑکی سے محبت ہے تو پھر تم نے یسریٰ کے ساتھ انگیجمنٹ کیوں کی؟ تم ہماری یسریٰ کی زندگی برباد کرنا چاہتے تھے؟ جواب دو، انہوں نے غصے سے پوچھا۔ پوچھتے ہوئے ان کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ دادو، آپ سنبھالیں خود کو۔ بخت اور یاسر نے آ کر ایک دم انہیں سہارا دیتے ہوئے کہا۔ اس سے کہو ہماری نظروں کے سامنے سے چلا جائے، ہم اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ جو مرد اپنے ہی گھر کی عورت کی عزت کا مان اور پاس نہ رکھ سکے، ہم ایسے مرد کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ انہوں نے کہا تو حبیبہ بیگم نے اشارے سے انس کو وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ انس غصے سے بخت خان کو دیکھتے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کی ماں، باپ، اس کی بہنیں بھی چلی گئیں۔ دادو، آپ اپنے کمرے میں چلیں، یاسر نے کہا۔ انہیں
اور سمتا بیگم کو تھام کر ان کے کمرے میں لے گیا۔ حبیبہ بیگم نے پیچھے پیچھے، ہادیہ بیگم بھی چلی گئیں۔ ساری بی بی ابھی بھی خاموش کھڑی تھیں۔ بخت خان چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور بنا کچھ کہے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے سینے سے لگتے ہی زر بی بی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ بخت خان نے انہیں چھپانے کی کوشش نہیں کی بلکہ انہیں رونے دیا تاکہ رو کر وہ اپنا دل ہلکا کر لیں۔ بہت دیر ہوئی وہ اسی طرح روتی رہیں۔ پھر جب ان کے رونے میں کمی آئی تب بخت خان انہیں تھام کر ان کے کمرے میں لے گیا۔ یسریٰ بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کے کمرے میں چلی گئی، جبکہ جنان یہی سوچتی رہی کہ وہ جائے یا نہ جائے۔ پھر نہ جانے کا ارادہ کرتی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ صوفے پر براجمان ہو گئی۔ اس کے دل کو بھی تسلی تھی کہ یسریٰ انچاہے رشتے میں بندھنے سے بچ گئی، لیکن اسے انس کی حرکت پر افسوس بھی بہت ہو رہا تھا۔ کیسے وہ اپنے گھر کی عورت کی زندگی برباد کرنے چلا تھا، اور صرف گھر کی عورت کی نہیں، اس لڑکی کی بھی جس کے ساتھ وہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ وہیں بیٹھی سوچوں میں غرق تھی۔ اس کی سوچیں نہ جانے کہاں سے کہاں جا پہنچی۔ اسے بہت دیر اسی طرح بیٹھے ہوئے گزر گئی۔ اس کی سوچوں کا تسلط کمرے کا دروازہ کھلنے پر ٹوٹا۔ کمرہ کھول کر بخت خان اندر داخل ہو رہا تھا، تھکا تھکا سا، الجھا سا۔ وہ آ کر راکنگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ جنان خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ راکنگ چیئر سے پشت لگائے بخت خان اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کے کونوں سے گرم سیال بہنے لگا۔ چہرے پر کرب اور اذیت اترنے لگی۔ جنان اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر بڑی آہستہ سے اٹھ کر چھوٹے چھوٹے قدم لے کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ بخت خان کی پوزیشن میں کوئی فرق نہ آیا۔ جنان نے جھک کر بڑی محبت سے اس کی آنکھوں کے کوروں سے آنسو صاف کیے۔ بخت خان نے اس کی اس جسارت پر اس کی طرف دیکھا۔ اسے دیکھ کر آنکھیں اور شدت سے بہنے لگیں۔ جنان نے پہلی بار اسے یوں روتے دیکھا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر جنان کو لگا جیسے اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ خان! جنان نے اس کا نام لیا۔ بخت خان کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آگے ہوا۔ پشت سے ٹیک ہٹا کر آگے ہوا اور جنان کی نازک کمر کے گرد اپنے بازو کا مضبوط حصار باندھ کر اس کے سینے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز جنان کے کانوں میں پڑتی اس کا دل دکھا رہی تھی۔ خان! جنان نے ایک دم اس کے گرد اپنی نازک باہیں باندھ کر اس کے سر پر اپنا گال ٹکا کر محبت سے اس کے سر کو سہلاتے ہوئے اس کا نام لیا۔ جواب میں وہ اور زاروں قطار رونے لگی۔ جنان نے پہلی بار اسے اس طرح روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا اتنا غصے والا اور اتنا ظالم مرد بچوں کی طرح بھی رو سکتا ہے۔ خان! ہماری طرف دیکھو۔
जना ने प्यार से कहा। लहजे में इतनी मोहब्बत थी कि बख्त खान ने इसके सीने से चेहरा निकाल कर इसकी तरफ देखा। बख्त खान का पूरा चेहरा आंसुओं से तर था, आंखें लहू छलका रही थी। इसकी हालत देखकर जनान को लगा इसका दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर निचोड़ दिया। जारी है। सब अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, लाइक आजकल आप अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे ना कराया करिए ऐसा। मैं इतनी मेहनत से लिखती हूँ, प्लीज़ मेरी मेहनत की कदर करके लाइक और शेयर कर देखिए और एक अपनी तरह प्यारा सा कमेंट कर दिया कीजिए। चले मिलते हैं नेक्स्ट किस्त में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।